वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम सियासत पर बात करेंगे। जैसे जैसे मुहर्रम की छुट्टियां करीब आई पिछले हफ्ते, तो एकदम ख़बरों की भरमार सी हो गई। रादर देन कि जैसे अमूमन हम यही समझते हैं कि छुट्टियां आने लगे तो खामोशी सी छा जाती है। वैसे भी अब बजट पास हो गया था, बहुत से सियासतदान अपने घर चले गए थे, कुछ छुट्टियों पे चले गए थे, मगर फिर भी एकदम कुछ इतनी बड़ी बड़ी ख़बरें आई, क़यासराई आई कि उन पे बहुत बात हो रही है। उन पर भी बात करेंगे, बट उससे पहले एक आज का बहुत अहम इशू, और वो ये जो अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एतराज़ किया जो कमेटी बनी है फाटा को लेकर। हुकूमत की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से माफ़ करिएगा, ये कमेटी बनी, इसके कन्वीनर हैं जो एक वफाकी वज़ीर है अमीर मुकाम साहब, उनका ताल्लुक़ जो है PMLN से है। इस कमेटी में जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर, वो भी हैं, और वफाकी वुज़रा भी हैं, एहसन इकबाल साहब, तलाल चौधरी साहब। अब जो इसकी पहली मीटिंग हुई तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से बैरिस्टर सैफ चीफ सेक्रेटरी और IG KP भी मौजूद थे। अब कहा यह जा रहा है कि ये जो कमेटी है ये देखेगी कि जो शिकायत हैं साबिक फाटा के इलाकों के हवाले से, उनको किस तरह हैंडल करना है, उन पर लोगों की जो शिकायत हैं उनके मसाइल कैसे हल करने हैं। मगर तनकीद हुई, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, तो तासुर ये है अपोजिशन की जमातों का और जो हुकूमत की जमात है खैबर पख्तूनख्वा में, कि अब जो फाटा का मर्जर है उसको गालबन रिवर्स किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये एतराज़ उठाया कि ये अब काम नहीं है वफाकी हुकूमत का कि वो इन मामलात को देखे, क्योंकि 18वीं तरमीम हो गई है, ये सारे इशूज़ अब सूबाई हुकूमत के हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आगे से वो अब इस कमेटी को बॉयकॉट करेंगे। इससे पहले JUIFA की तरफ से भी एतराज़ात आए, हमने आपको सुनाया। हम्दुल्ला साहब जो हैं JUIFA से जिनका ताल्लुक़ है, वो कह रहे हैं कि न सिर्फ यहाँ कोर्ट्स बनाई जाएंगी, फिर कोर्ट्स से मामलात को रिवर्स किया जाएगा। और बात वही जो माइंस एंड मिनरल्स बिल है, जिसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में इतना शोर मचा कि हुकूमत उसको पास नहीं कर पाई, और वो जो शोर था वो जमात में से ही हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs वगैरह हैं, उन्होंने उस पर एतराज़ उठाया। तो ये मामला जो है ये किस तरफ जा रहा है, इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो पिछले दिनों में ख़बरें सामने आई या क़यासराई आई। ये ख़बर ब्रेक की गई कि नवाज़ शरीफ साहब शायद जो है वो अडियाला जाएंगे, इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे, और साथ में ये भी ख़बर सामने आई कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है वो शायद सदर पाकिस्तान ना रहें, इस्तीफ़ा दे दें या इस्तीफ़ा उनसे लिया जाए। हुकूमत ने एक दो दिन तो इस पर कोई तवज्जो नहीं दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तो ख़ास तौर पे, फिर वफाकी हुकूमत की तरफ से पिछले दिनों में इन ख़बरों को डिनाई किया गया। मोहसिन नकवी साहब सामने आए, मीडिया से वो बात कर रहे थे, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा ये सब क़यासराई है, ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही कोई इरादा है आसिफ अली ज़रदारी साहब को हटाने का। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी ख़बरें जो हैं वो सामने आती हैं उन लोगों की तरफ से जो नहीं चाहते कि मुल्क में सब इकट्ठे होकर चले। इसहाक डार साहब ने भी सहाफ़ियों से बात की, उनसे भी सवाल पूछे गए, तो उन्होंने भी ये कहा कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अडियाला जेल नहीं जा रहे, और उनका कोई इरादा नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब हैं उनसे मुलाकात करने पे। तो ये ख़बरें फिर कहाँ से आईं और क्यों इतने दिन लगे हुकूमत को डिनाई करने के लिए? इन बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं खेलदास कोहिस्तानी साहब। ही इज़ द स्टेट मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी, और हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। कोहिस्तानी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, तो सर बताएं कि ये जो कमेटी बनाई, तो आज जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो सर वो तो बड़ा सख्त उनका मौक़िफ़ है, क्या करने जा रहे हैं आप लोग इस कमेटी में? JUIFA भी बहुत, उनको भी बहुत इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखें, पहली बात तो ये फाटा का इंतज़ाम हो या FCR के ख़ात्मे का जो क्रेडिट है वो मुस्लिम लीग नून को जाता है, हमारे कायद नवाज शरीफ साहब को जाता है। ये काम हमने ही किया था।
تو اس طرح کی جو ہے افواہیں، اس طرح کی خبریں چلانا کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے اس میں فاٹا کو دوبارہ اسی حیثیت میں بحال کیا جائے گا، تو یہ میں سمجھتا ہوں سر 27ویں ترمیم بھی قیاس رہی ہے یا افواہ ہے یا صرف اس میں فاٹا کا ذکر افواہ ہے؟ دیکھیں 27ویں ترمیم کے حوالے سے مختلف لوگ جو جس کو منہ میں آتا ہے وہ بات کر رہا ہے. کوئی کہتا ہے یہ مخصوص سیٹیں 27ویں ترمیم کے لیے سپریم کورٹ میں فیصلہ آیا ہے، کوئی کہتا ہے کوئی پریزیڈنٹ کا یا کوئی اس طرح کی کوئی قانون سازی ہو رہی ہے، کوئی کہتا ہے کہ فائنانس کے حوالے سے NFC کے حوالے سے کوئی جس کو جو بس میں آتا ہے وہ کہہ رہا ہے بات، کوئی فاٹا کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. دیکھیں میں یہ بتاؤں کہ یہ جو وہاں پہ جو مسائل قانون کے حوالے سے آ رہے ہیں اس حوالے سے یہ کمیٹی بنی ہے اور تمام اراکین جو تھے ان کو بھی اس کمیٹی میں ان سے مشاورت کی گئی جن کا فاٹا سے جن کا تعلق ہے، اور ظاہر وفاق اور صوبہ مل کر جو مسائل وہاں درپیش ہیں یا جو پیش آ رہے ہیں اس کے حل کے لیے یہ کمیٹی بنی ہے. تو ظاہر ہے جب فریقین ہوتے ہیں تو بیٹھیں گے تو کوئی راستہ نکالے. اس کا مطلب یہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں ہم اس کو بوائیکاٹ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی نے کس معاملے پہ یہ بائیکاٹ نہیں کیا ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم میں اپنے پوائنٹ شامل بھی کروائے، اپنی خواہشات مولانا کے تھرو شامل بھی کرائی. اس وقت بھی وہ اس سسٹم کا جو جوڈیشل کاؤنسل ہے وہاں پہ بیٹھے بھی ہوئے ہیں، پھر بائیکاٹ بھی کرتے ہیں. جب سیاسی بات چیت ہوتی ہے تو اس پہ بھی بائیکاٹ کرتے ہیں. تو یہ تو ان کا وتیرہ ہے، اندر ایک بات کرتے ہیں، باہر میڈیا پہ آ کے دوسری بات کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کے خیال میں آپ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے ان کا جو یہ بائیکاٹ ہے؟ دیکھیں اس میں صوبائی حکومت اور ان کے وہ شامل ہے اور ہمارے جو فیڈرل منسٹر امیر مقام صاحب اس کے کنوینر ہے، باقی جو ممبران ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو قومی معاملات ہوتے ہیں یا صوبے اور وفاق کے درمیان ہے یا فاٹا کے عوام کے حوالے سے جو چیزیں کرنی ہیں تو اس میں مل جل کر کام کر سکتے ہیں. تو اکیلے وفاق بھی کوئی اس طرح نہیں کر سکتا کوئی بھی فیصلہ. تو اس کو افہام و تفہیم سے میرے خیال میں حل کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، نہ کہ اس کو انتشار سے، نہ کہ اس سے سازشی تھیوری نکالنے سے. یہ ہو رہا ہے جس جماعت نے جو چیز کی ہے اس کو کیسے وہ پیچھے ہٹ. سر اگر آپ اجازت دیں تو یہی اب میں تیمور ملک صاحب کے پاس بات لے کے جاؤں. تیمور صاحب، سر میں یہ کمیٹی پہ تو آپ سے سوال پوچھتی ہوں، پہلے مجھے یہ بتائیں آج کل آپ کی پریس کانفرنسز ٹی وی پہ چل رہی ہیں، کیا کیا آپ لوگوں نے؟ یہ خوش آئند بات ہے، یہ اچھی بات ہے. پاکستان کے عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو پاکستان کی ایک مقبول ترین جماعت ہے جس کو 8 فروری کو انہوں نے مینڈیٹ دیا، اس کا مختلف ایشوز کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو ہے. ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو پریشانی سر بٹ آپ لوگوں نے کیا ہے کہ یہ پریس کانفرنسز چل رہی ہیں، یہ بتائیں نا. کیا تو ابھی تک تو کچھ نہیں کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف جو ہے کچھ ارادے بدل رہے ہوں جو ان کو پریشان کریں گے اور پریشان کر رہے ہوں. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ملک اور قوم کے لیے تو خوش آئند بات ہے کہ اگر میڈیا پہ اسپیس ملنی شروع ہو رہی ہے دوبارہ، سو دیٹ مینس کہ نارملائزیشن کی طرف اور نیوٹرل ہونے کی طرف کا سفر شروع ہو چکا ہے. چلے میں ابھی یہ منسٹر صاحب سے بھی پوچھیں گے، بٹ سر پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی بیرسٹر گوہر صاحب نے پریس کانفرنس کی اور آپ کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے باقی بھی لیڈرشپ، تو یہ کیا پارٹی نے بوائیکاٹ کیا ہے؟ جو صوبائی حکومت ہے KP کی اس نے بوائیکاٹ کیا ہے؟ بوائیکاٹ کس نے کیا ہے اس کمیٹی کا؟ دیکھیں بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ ظاہر ہے پارٹی کے اس وقت نامزد چیئرمین ہیں اور ان کی موجودگی میں جو بھی بات ہوئی ہے وہ پارٹی سے الگ تو نہیں ہو سکتی. میں صرف اس پہ یہ کہوں گا، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے سر تو پھر KP کی حکومت نے بھی بوائیکاٹ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ نہیں دیکھیں KP حکومت سے مشاورت کے بغیر تو یہ پریس کانفرنس انہوں نے نہیں کی ہوگی. اب یہ تو آگے جو چیزیں چلتی ہیں جیسے وضاحت ہوگی کہ یہ کمیٹی کیا کر رہی ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کا بائیکاٹ ہمیشہ کے لیے چلے، لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ نوبت ہی کیوں آئی. دیکھیں مرجڈ ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں، اور ان کو کیسا لگے گا کہ اگر وفاقی حکومت 10 لوگوں کی کمیٹی بنا کے اس میں 8 اپنے وزیر رکھتے اور چیف سیکرٹری اور IG کو سندھ سے لے لے اور کراچی کے اوپر ایک کمیٹی بنا دیں یا لاہور کے اوپر ایک کمیٹی بنا دیں. سر بٹ اب اس میں یہی تو بات ہے نا سر کہ تھوڑی سی کوتاہی تو آپ کی حکومت کی بھی ہے، کیونکہ وہاں ایک طرف تو دیکھیں سیکیورٹی سچویشن ایسی ہے،
پھر جب بھی فاٹا کا ذکر آتا ہے تو وہاں بار بار بات ہوتی ہے، اس وقت بھی وہاں مظاہرے چل رہے ہیں، وہاں احتجاج ہو رہا ہے، سیکیورٹی سچویشن خراب ہے، تو وہاں تو وفاقی حکومت کے سٹیکس اس طرح ہیں. نہیں دیکھیں اس کے بھی پھر کراچی میں سٹیکس کم رہے ہیں جی. کراچی کے جو ایشوز ہیں وہ بالکل پاکستان کا سب سے بڑا بزنس سینٹر ہے، انڈسٹریل سٹی ہے، تو نیچرلی پورے پاکستان کو امپیکٹ کرتا ہے. تو یہ بات نہیں ہے. جنوبی پنجاب کے صوبے کی بات ہوتی ہے، ملتان کی اندر آپ نے سیکریٹریٹ بنا دیا جنوبی پنجاب کا، تو پھر اس کے معاملے پہ بھی صوبائی حکومت کو بائی پاس کر کے وفاقی حکومت بنا دے. لیکن بات یہاں پہ یہ ہے کہ فاٹا کے جو مسائل ہیں بالکل اس کے لیے وفاق کی سپورٹ چاہیے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے اس بارے میں. لیکن کیا وفاق نے جو مرج ڈسٹرکٹ کے حصے کا بجٹ تھا وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو دیا آج تک؟ یہی تو وہ مانگتے ہیں. اور جو باقی وسائل چاہیے ایڈیشنل ان کے حوالے مرج ڈسٹرکٹس تو کر دیے، لیکن جو ایڈیشنل وسائل چاہیے تھے، پہلے فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریاز تھے تو وفاق خود اپنا ان کا بجٹ لگا رہی تھی، اپنی ریسورسز لگا رہی تھی. تو اب صوبے کو بھی آپ ایڈیشنل ریسورسز دیں گے تو صوبہ پوری طرح اپنا کام کر سکے گا. یہ سر اگر آپ اجازت دیں تو میں یہی سوال اگر کوہستانی صاحب کے پاس لے کے جاؤں. سر جو ویسے یہ تیمور ملک صاحب بات کریں یہ بھی بڑی ویلڈ ہے کہ مطلب سابق فاٹا ہے، خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، اس پہ کمیٹی بن جائے وفاق کی، اور وفاق کے اتنے لوگ ہیں جو انہوں نے کراچی کا پیرلل استعمال کیا کہ کل کو کراچی پہ کمیٹی بن جائے، یہاں اس کو ہیڈ کر لیں کوئی آپ کے وفاقی منسٹر، اور وہاں سے آئی جی کو بلا لیں یا اسپوکس پرسن کو بلا لیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی شاید اچھا نہ لگے اور عجیب بھی لگ رہا ہے. یہ پہلی بات ہے کہ دیکھیں فاٹا اور کراچی میں فرق ہے. فاٹا کے جو ضم ہوا ہے اس میں جو عوام کو جو وہاں پہ درپیش مسائل، میں نے پہلے بھی کہا سر وہ تو پھر کراچی والوں کی بھی بڑی شکایات ہیں حکومت کے ساتھ وہاں کی. نہیں میں دیکھیں میں کراچی ایک صوبائی حکومت ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کراچی میں جب ٹارگیٹ آپریشن ہوا تھا وزیر اعظم نواز شریف صاحب 2014 میں جا کے بیٹھے تھے گورنر ہاؤس میں، جہاں وزیر اعلیٰ بھی بیٹھا ہوا تھا، وہاں تمام اسٹیک ہولڈر بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی وفاق صوبے سندھ کو چلائے گا، یا ابھی ہم اس کمیٹی کا مقصد یہ صرف نہیں ہے کہ کے پی کے کو ہم چلائیں گے. تو جو اسٹیک ہولڈر ہے کے پی کے کی حکومت اس کمیٹی میں ہے، تو ہم تو صرف یہ عوام کی جو فاٹا کی عوام ہے جہاں پہ قانون کے عمل درآمد یا وہاں کے جو ایشو ہے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ ایک کمیٹی بنی ہے. اس میں کہاں پہ اگر انہوں نے بوائیکاٹ کر دیا سر تو پھر بھی آپ کمیٹی کو چلائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا یہ جو قومی معاملات ہوتے ہیں اس میں تمام اسٹیک ہولڈر کو مل کر میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ جو اسٹیک ہولڈر ہے پاکستان تحریک انصاف کے پی حکومت یہ نکل گئی کمیٹی سے تو پھر بھی آپ چلاتے رہیں گے؟ نہیں ظاہر ڈیفینیٹلی کوئی بھی فیصلہ اگر وفاق کرتا ہے صوبے کے مشاورت کے بغیر نہیں کر سکتا. تو یہ ضروری ہے کہ کے پی کے حکومت نے ابھی تک ان کا کوئی ورژن نہیں آیا اس حوالے سے، تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ ہمیں اچھائی کی امید ہے. اور میں نہیں سمجھتا کے پی کے حکومت کو کوئی اس پہ اعتراض تھا یا ہے ابھی تک. یہ ایک جماعت ہے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اراکین قومی اسمبلی نے کیے، تو اس کو ہم باہمی مشاورت سے آگے بڑھیں گے. بالکل صحیح. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں کھیلداز کوہستانی صاحب سے اور بیرسٹر تیمور ملک صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں سیاسی جو ایشوز ہیں. تیمور صاحب ویری کوئکلی سر، ہم نے یہ بھی سنا تھا، آپ لوگوں نے ہی ہمیں بتایا، عمران خان صاحب نے غالباً اس کا اناؤنس کیا، آپ لوگوں نے احتجاج کرنا ہے محرم کے بعد. کیا کوئی اس کی تیاری شروع ہو گئی ہے؟ کوئی تاریخ سیٹ ہوئی ہے؟ جی دیکھیں ابھی تک پارٹی نے اس کے اوپر کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی، تو یہ قبل از وقت ہوگا کہنا کہ کیا ہوگا. بہرحال عمران خان صاحب سے جو لمیٹڈ کوئی ڈائریکشنز آئی ہیں جو کنوے ہوئی تھی پارٹی کو، تو وہ یہی تھی کہ آپ تحریک کا لائے عمل دیں. سو میرے خیال میں پارٹی آنے والے دنوں کے اندر جو بھی دوبارہ رسائی ہوگی عمران خان صاحب تک، ان تک اپنے لائے عمل بتائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو آ کے لے کے جایا جائے. بالکل ٹھیک. کوہستانی صاحب سر بہت ہم کہہ سکتے ہیں پچھلے دنوں میں افواہیں سامنے آئیں، کبھی کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں جا رہی ہے، کبھی آصف علی زرداری صاحب استعفیٰ دے رہے ہیں. کیا معاملات ہیں آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی سے؟ آپ کراچی سے ابھی آ رہے ہیں تو آپ کے پاس تو بہت اندر کی خبر ہونی چاہیے سر. جی دیکھیں ابھی تک پارٹی نے اس کے اوپر کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی، تو یہ قبل از وقت ہوگا کہنا کہ کیا ہوگا. بہرحال عمران خان صاحب سے جو لمیٹڈ کوئی ڈائریکشنز آئی ہیں جو کنوے ہوئی تھی پارٹی کو، تو وہ یہی تھی کہ آپ تحریک کا لائے عمل دیں. سو میرے خیال میں پارٹی آنے والے دنوں کے اندر جو بھی
میں وہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں مختلف جب سے یہ مخصوص سیٹوں کا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ سے تو مختلف جو جتنے لوگ ہیں اتنی باتیں ہو رہی ہیں. تو سر کیا وجہ مخصوص نشستوں سے کیا تعلق ہے افواہوں کا؟ آپ لوگوں کو جھٹکا دینا یا آپ اتنے مضبوط ہو گئے کہ آپ کے دشمن آپ کو جھٹکا دیں؟ نہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اب حکومت کے پاس 2/3 میجارٹی ہے تو حکومت جو بھی قانون سازی ہے وہ کریں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے پاس میجارٹی ہے. مگر دیکھیں حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم جب کی تھی تب بھی ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب JUIF کو ان سے بات چیت کر کے ایون پی ٹی آئی کو ہم نے آن بورڈ کیا، ان کی خواہشات اس میں مولانا کے تھرو آئی تو ہم نے 26ویں ترمیم بھی کر دی. تو کل بھی ہم نے 26ویں کر دی، اگر ہم کر سکتے تھے 27ویں بھی کر سکتے تھے. وہ سر کنسنسس کے بعد اتنی خوفناک ترمیم آئی ہے تو اب جب آپ کو کنسنسس بھی نہیں کرنا پڑے گا تو ہم سب بہت ڈرے ہوئے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہ 90 میں جو ہماری غلطیاں ہوئی تھی، پھر ہم جب چارٹر آف ڈیموکریسی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو اور ہمارے قائد نواز شریف صاحب کے درمیان ہوا تھا تو کافی چیزیں پہ عمل درآمد اس پہ نہیں ہوا، مگر آج بھی ہم اس جو چارٹر آف ڈیموکریسی اس پہ قائم ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی حکومت نہ گرایا جائے، ایک دوسرے کے پیٹھ میں چھرا نہ گھونپا جائے. تو کوئی کام ہم ایسا، یہ حکومت پیپلز پارٹی نے مشکل حالات میں ملک کو سپورٹ کیا ہے، حکومت سازی میں سپورٹ کیا ہے. تو مسلم لیگ نون کے پاس اگر سادہ اکثریت آ بھی گئی ہے تو ہمیں ایسا ہم کوئی عمل نہیں کریں گے جو پھر وہ حکومت میں نہیں آ رہے، نہیں مطلب کہ کیا وہ کابینہ میں آ رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں ہمارے وزیر اعظم کی خواہش ہے اور یہ اس کا ثوابدید بھی ہے. انہوں نے بارہا حکومت پیپلز پارٹی کو جب ہماری حکومت سازی ہو رہی تھی تب بھی کہا تھا، اس کے بعد بھی کہا تھا. تو یہ آفر آپ کی طرف سے ابھی بھی PPP کے پاس ہے؟ جی، ہمارے وزیر اعظم ہاؤس کے کابینہ کے دروازے پیپلز پارٹی کے لیے آج بھی کھلے ہیں، مگر پیپلز پارٹی میں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. مگر میں جو صدر مملکت کے حوالے سے جو خبر ہے، ایک صحافی نے جو خبر دی ہے اس پہ جو باتیں ہو رہی، صحافی دیکھیں اعزاز سید صاحب ایک کریڈیبل صحافی ہے، اس کی خبر ہے، وہ اپنی خبر پہ قائم ہے، وہ اس کا حق ہے کوئی خبر دیتا ہے. مگر میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جو حکومت پیپلز پارٹی اور PMLN جو ان کے سپورٹ سے ہم کھڑے ہیں، ہم کوئی ایسا عمل جو باہمی مشاورت کے بغیر کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ملک میں ایک نیا سیاسی بحران ہو یا اس طرح کی بات ہو. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح کی مختلف باتیں ہونا یہ صرف افواہوں تک ہے. ہو سکتا ہے کسی صحافی کو. بالکل سر، ذرا وقت کم ہے، معاف کریے گا آپ کی بات کاٹتے. تیمور صاحب، would you like to comment on these rumors جو زرداری صاحب اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی PMLN کی جو حکومت میں آ رہے ہیں، کابینہ میں آ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ ہونے کو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر طرح اس حکومت کا آلریڈی حصہ ہے. جب وہ ان کا دل کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں، لیکن گورنرز بھی ان کے ہیں، چیئرمین سینٹ بھی ان کے ہیں، صدر پاکستان بھی اس وقت ان کے پاس ہیں. تو حکومت کا تو بہرحال حصہ ہے، اور ان کے ممبران پارلیمنٹ کو کم نہیں تو برابر کے فنڈز مل رہے ہیں اپنے حلقوں میں کام کرنے کے لیے. شاید جو ان کے ممبران پارلیمنٹ نہیں ہیں ان کو بھی اپنے حلقوں میں ان کے بھی پروجیکٹس اپروو ہو رہے ہیں. سو اگر یہ بن جائیں گے حصہ تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جہاں تک باقی بات ہے نظام کی تبدیلی کی، تو دیکھیں وہ تو آئین ایسی کوئی اجازت نہیں دیتا، بٹ اگر یہی ووٹ ڈال کے 27ویں امینڈمنٹ کے تحت اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار لیں تو اس پہ ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. بالکل صحیح. اور سر اب اس سے بھی بڑی افواہ کہہ لیں، خبر دے دیں، وہ بھی صحافیوں نے ہی دی ہے کہ میاں صاحب جا رہے تھے یا سوچ رہے تھے. کدھر سے آئی خبر؟ سر آپ لوگوں نے کوئی پتہ کرنے کی کوشش کی کہ ایک دم اتنی بڑی بڑی خبریں جو آپ سب ڈینائی کر رہے ہیں وہ کیوں آ گئی مارکیٹ میں؟ اور جیسے آپ نے خود کہا، اعزاز سید صاحب از اے ویری سینئر جرنلسٹ، از اے ویری ریسپیکٹڈ جرنلسٹ، اور اب یہ کہ میاں صاحب جا رہے ہیں ڈیالہ جیل، کیا چکر ہے سر؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، نواز شریف صاحب نے خود کہا تھا جب وہ صدر دوبارہ منتخب ہوئے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو عمران خان نے سیاسی غلطیاں کیے، جو ہمارے ساتھ کیا ہے انہوں نے اس کو ریئلائز کر لے.
جس طرح ریاست پاکستان کا بیانیہ تھا 9 مئی کے بعد عمران خان معافی مانگ لے، تو میں سمجھتا ہوں تب تک جو انہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف سازشیں کی ہے، لندن پلان بنایا، اس کو نائل کروایا، اپنے ججز کے تھرو جو کچھ اس نے کیا، اس نظام کو نقصان دیا، جمہوریت کو نقصان دیا، اور جو فرمائشی فیصلے اس کے کہنے پہ پاکستان کو نقصان دیا، پہلے وہ ریئلائز کر لے۔ نواز شریف صاحب کیوں جائیں گے ان کے پاس؟ کیا ضرورت ہے نواز شریف صاحب کو جانے کی؟ جب تک ایک شخص پورے اس پروسیس کو، اس ڈیموکریسی کو جو رکاوٹ ہے، جو وہ چاہتا ہے پاکستان کی معیشت ٹھیک نہ ہو، پاکستان آگے نہ بڑھے، اس سے بات کرنے کون جائے گا؟ مجھے بتائیں۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں، نہ ایسی کوئی بات ہے، نہ ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔ ہاں، سیاسی عمل تب شروع ہوگا، سیاسی راستہ تب کھلے گا جب وہ نواز شریف صاحب کے سامنے یا قوم کے سامنے یہ بات کریں گے کہ میں نے یہ کچھ کیا ہے، اور اس سے ریئلائز ہونا چاہیے۔ معاف کریے گا جی، تیمور صاحب 30 سیکنڈ سر، اف یو وانٹ ٹو ریسپونڈ۔ نہیں دیکھیں جی، یہ میں تو پھر یہی کہوں گا کہ یہ خود ہی جو کچھ کر رہے ہیں کیا ہے، 26ویں امینڈمنٹ بھی انہی کی مہربانی ہے، اور آئندہ بھی جو آگے ہونے جا رہا ہے وہ بھی انہی کا ہے۔ چارٹرڈ کیا ہونے جا رہا ہے سر 27ویں ترمیم میں؟ کیا آئے گا ویری کوئکلی آپ کے خیال میں، یا آپ کی کیا انفارمیشن ہے، کیا آئے گا 27ویں ترمیم؟ انفارمیشن میں میڈیا سے ہی آپ جیسوں کے تھرو ہی آتی ہے، تو وہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جی مدت بڑھا دیں گے پارلیمان کی، یہ فاٹا سے ریلیٹڈ بات ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کی کوئی بھی جو چیز ہوگی وہ ان کے اپنے بہت بہت شکریہ ہمارے دونوں مہمانوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کچھ بین الاقوامی امور پہ، خاص طور پہ جو برکس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے پچھلے دنوں۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے کچھ بین الاقوامی امور کا۔ آبویسلی آج کل پاکستان خطے کی بات کریں یا دنیا کی بات کریں، اسی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ بہت اہم ہے کہ ہم ان کو بھی پاکستان کے حالات کے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں اور ان کے اوپر تجزیہ لیتے رہیں۔ تو ایک طرف تو ہم بات کریں گے جو برکس کا اعلامیہ سامنے آیا ہے، برازیل، رشیا، بھارت، چین، جنوبی افریقہ، ان ممالک پر جو یہ مشتمل گروپ ہے اس برکس، اس کا ابھی پچھلے دنوں میں اجلاس ہوا، اور جو اجلاس تھا تو اس کے بعد جو اعلامیہ سامنے آیا تو اس میں ایران پر جو حملہ ہوا اس کے اوپر انہوں نے شدید مذمت کی ہے۔ اعلامیہ میں یہ کہا گیا کہ 13 جون کے بعد ایران پر حملہ جو ہے وہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بیان میں اسرائیل یا امریکہ کا نام لیے بغیر یہ مذمت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غزہ میں بھی جنگ بندی کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، ان کا بیان بھی سامنے آیا اس سارے معاملے پہ، اور وہ آبویسلی کچھ خاص خوش نہیں تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ملک بھی برکس کا یا برکس کی امریکہ مخالف پالیسیز پر چلے گا تو اس کے اوپر 10% زیادہ ٹیرف لگایا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج مختلف جو ممالک ہیں ان کو ٹیرف سے متعلق جو خطوط ہیں وہ ارسال کر دیے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے جو آج ملاقات ہوگی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیلی پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو کے ساتھ۔ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود عادل نجم صاحب، بہت گہری نظر رکھتے ہیں یہ بین الاقوامی امور پر۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ ڈاکٹر صاحب، دیر سو مینی ڈیولپمنٹس، جیسے میں نے کہا کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے بین الاقوامی امور کے حوالے سے کہ اٹس ہارڈ ٹو کیپ اپ، بٹ آپ کے خیال میں جو اگر ہم صرف شروع کریں گفتگو برکس کے اس معاملے سے، جو اعلامیہ سامنے آیا ہے، آپ اس کو کوئی اہمیت دیں گے اس کو، یا آپ کے خیال میں اس کے علاوہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے؟ اور جیسے کہ جو سارا معاملہ تھا یا جس طرح وہ سارا کانفلکٹ ہوا تو یہ سائیڈ لائنز پہ کھڑے ہو کے دیکھنے والے ممالک ہی تھے۔ دیکھیں، اہمیت تو ضرور ہے، کیونکہ جب یہ بڑے ممالک کوئی بات کرتے ہیں تو ابھی تک دیکھیں ہمیں خاموشی ملتی تھی دنیا سے۔ یونائٹڈ نیشن بیچاری تو کچھ کہہ سک نہیں رہی، میرے خیال میں اس میں UN کا قصور نہیں ہے، ممالک کا قصور ہے۔ تو انہوں نے کچھ کہا، اس کی ایک اہمیت ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ ایز یو سیڈ کہ وہ اور کیا کہہ سکتے تھے۔ لیکن جو آپ نے بات کی نا کہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو جب جس دور میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نوائز کو سگنل سے ہم الگ کر لیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو اعلامیہ کی یہ جو پہلو ہیں
ایران کے بارے میں یا اسرائیل کے بارے میں، یہ ان اے وے نوائز ہیں، سگنل بھی ہیں لیکن مائلڈ سگنل ہے. اصلی سگنل کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ برکس جو ہے یہ ایک اقتصادی فورم ہے. حالانکہ جو امپورٹنٹ چیز ہوئی اس میٹنگ میں وہ جو رشیا کے فارن منسٹر کی ایک تقریر تھی جہاں انہوں نے ملٹی لیٹرلزم کے ملٹی پولر کے بارے میں کہا، اور اسینشلی یہ کہا کہ دیکھو اب امریکہ جو ہے انہوں نے وہ بات کہہ دی جو آپ میں کئی بار کر چکے ہیں، امریکہ از ناٹ دا سول سپر پاور، اور ایک نیا سینٹر ہو رہا ہے، ایک طرح سے انہوں نے اپنا اسرٹ کیا. دیٹ از مور امپورٹنٹ. لیکن برکس ان جنرل ایک اقتصادی گروپ ہے آف جس کو ایک وقت میں ایمرجنگ اکانومی کہتے تھے یا نئی بڑی پاور، برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، ایسے شروع ہوا تھا ان چار. اب برک بھی جو ہے اس تبدیل ہوتی ہوئی دنیا میں اپنا ایک نیا رول ڈھونڈ رہا ہے. اسی میں بات ہوتی ہے کہ کیا پاکستان اس کا مستقل ممبر بنے یا نہ بنے. کیا برک جو ہے وہ اقتصادی پالیسی سے ہٹ کے اب ایک سیکیورٹی فورم بھی بنے گا، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ اس وقت سیکیورٹائز ہو رہی ہے. سو آئی تھنک دیٹ از دا سگنل ہیئر، ناٹ کہ اس نے ایگزیکٹلی ایران پہ کیا کہا، ایران پہ کچھ اور نہیں کہہ سکتا تھا. اور اس لیے اس کا جو تعلق ہے وہ ٹیرف سے ہے. ہاں جی جسٹ ٹو ہائی لائٹ کہ برک کے اعلامیے میں جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ ٹیرفس کے بارے میں، کہ ابھی تک یہ جو ٹیرفس کے ساتھ ٹرمپ صاحب کھلونے کی طرح کھیل رہے ہیں کہ روز ایک صبح اٹھ کے جو ہے نا ان کے پاس ایک نیا وہ آ گیا کھلونا، تو اس کو کبھی اس طرح گھماتے ہیں کبھی اس طرح گھماتے ہیں. ہاؤ از دا ورلڈ اینڈ دی ادر جو ہیں اکنامک پاورس وہ اس سے کیسے ڈیل کریں گی؟ آئی تھنک دیٹ از دا مچ مور امپورٹنٹ سگنل برکس کی طرف سے، جنہوں نے پارٹلی یہ کہا کہ اچھا یار امریکہ ٹیرف لگاتا رہے لیکن ہماری جو پالیسی ہے اور ہمارا جو ڈائریکشن ہے وہ ایک دوسری طرف رہے گا. سر بٹ اگر یہی جو آپ نے بات کی کہ اٹس این اکنامک فورم، بٹ کیا وہ سیکیورٹی فورم بن بھی سکتا ہے یا نہیں، بٹ اس میں جو بھارت کی انکلوژن ہے سر، یہ بھی تو پھر ایک بہت اہم نقطہ ہے. کیونکہ اگر ہم اس طرح دیکھیں تو اگر کوئی بلاک اگر ہم کہیں بن رہا ہے رشیا کا اور چین کا، تو بھارت تو اس کا حصہ نہیں بن سکتا، کیونکہ بھارت کی تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ الائنمنٹ بہت قریب ہے ٹو امریکہ اینڈ دا ویسٹ. آپ نے درست کہا، اسی لیے برکس عموماً جو ہے وہ دور رہتا ہے اور وہ سیکیورٹی کی باتیں نہیں کرتا. دیکھیں نا، بھارت کا حصہ ہونا جو ہے سچی بات ہے، ہمیں ایز پاکستانیز ہمارے ویو ہوں گے، لیکن بھارت کا نام تو برک کے نام کے اندر ہے نا، جو آئی ہے BRIC میں وہ تو ہے ہی انڈیا. تو یہ دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ برک ہیز ہسٹوریکلی اور میرے خیال میں ابھی بھی کنسیپچولی سین اٹ سیلف کہ یار ہم وہ طاقتیں ہیں. بیسکلی یہ بنا تھا کہ دیکھیں جو G7 بنا تھا وہ اپنے وقت کی بڑی اکنامک طاقتیں تھیں. اب جب نئی طاقتیں ابھرنے شروع ہوئیں انہوں نے کہا یار ہم کدھر ہیں. تو ایک جب یہ لفظ آیا، گولڈمن سیکس نے ایجاد کیا لفظ برک، تو انہوں نے کہا یار ہم ملنا شروع کر دیتے ہیں. سو دیٹ از وائی اٹ ریمینز این اکنامک تھنگ. میرے خیال میں جو بلاک بازی ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ ہر جگہ ہو رہی ہے. سڈنلی ایک بہت پیس بڑھ گئی ہے، وہ SCO میں ہو رہی ہے، وہ سینٹرل ایشیا میں ہو رہی ہے، وہ کوڈ میں ہو رہی ہے. تو اس وقت جو دنیا کا جو تذبذب ہے اس کی ایک چیز یہ ہے کہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار نیا بلاک بنے گا کیا. آئی ڈونٹ تھنک کہ ہر میٹنگ جو ہے وہ اس کو بلاک تصور کیا جانا چاہیے. اینڈ آئی ڈو ناٹ تھنک کہ برک جو ہے فار دا ریزنز یو مینشن ایگزیکٹلی اسی وجہ سے کہ وہ جو ہے وہ ایک نیا پولیٹیکل بلاک ہے. وہ بلاک ہے ان بڑی اکانومیز کا جو G7 میں موجود نہیں. بالکل ٹھیک سر. اچھا سر، آبویسلی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں بین الاقوامی امور پہ، تو ایران کے ساتھ بھی کچھ گفتگو چل رہی ہے. پھر اسرائیل کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ آج صدر ٹرمپ سے ملیں گے. غزہ میں بھی ایک سیز فائر کی بات ہو رہی ہے. Are we going to see some major changes in the Middle East؟ آپ کے خیال میں کوئی تبدیلی بڑی آ رہی ہے؟ کوئی امن ہم دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی امید ہے؟ جب تک آپ نے کہا نا کہ تبدیلی آ رہی ہے تو مائی سینس واز کہ ہاں تبدیلی تو کوئی آنی ہے، مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے کیا آنی ہے. جب آپ نے کہا کہ امن دیکھ سکتے ہیں، آئی وش وہ سر میں نے اسی لیے جان کے آئی پٹ دیٹ ان بیکاز آبویسلی ہم صرف تبدیلی نہیں دیکھنا چاہ رہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک اچھی تبدیلی ہو.
لیکن دیکھیں ہاں ہم سب کی دعا یہ ہے، لیکن اینڈ آئی وش کہ میرا جواب غلط ہے وہ ثابت ہو، لیکن اس وقت تو نہیں نظر آتا. دیکھیں اس وقت تو جو ہے وہ نیتن یک بلڈوزر کی طرح جو ہیں وہ ہی از آن اے موو. میرے خیال میں آج جو دیکھیں گے وہ سوال یہ ہے کہ ہم کیا وائٹ ہاؤس میں نئے تھیٹرکس دیکھتے ہیں. لیکن نا وہ نیا ایک تھیٹر بھی تو کھل گیا نا کہ وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ اور ایک کسی دوسرے ملک کے صدر بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں سے کیا نکلے گا؟ وہ کبھی زیلنسکی جیسا نکلتا ہے، کبھی ساؤتھ افریقہ کے پرائم منسٹر جیسا نکلتا ہے. تو اینی تھنگ کین ہیپن آن دیٹ ٹو، اینڈ آئی تھنک کہ وہ دیٹ از مور امپورٹنٹ. ٹرمپ صاحب کی یقیناً کوشش ہوگی کہ کسی طرح وہ ٹوٹا پجا ہو، چاہے وہ کسی قسم کی سیز فائر کی طرف اشارہ کریں، بیکاز ہی ول سی دیٹ از اے پرسنل وکٹری. کیونکہ ان کا جو اس وقت ہابی ہارس ہے وہ یہ ہے کہ میں جو ہے نا امن لیا. لیکن ڈو یو تھنک کہ دیٹ ول برنگ لانگ ٹرم پیس آئیدر مڈل ایسٹ میں اور گریٹر مڈل ایسٹ ایران بشمول؟ آئی ڈو ناٹ تھنک. میں اگر ایک جملے کی مجھے اجازت دیں، آئی بین ریپیٹنگ دس، میرے خیال میں نیتن یاہو صاحب کی کیلکولس بڑی سمپل ہے اس وقت. ہی تھنکس کہ یہ ان کا آخری بہترین چانس ہے. دس از ہز بیسٹ لاسٹ چانس. تو سر آپ کے خیال میں، معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کہ ابراہیم اکارڈز کی جو اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ بہت اس پہ کام تیزی سے ہوگا، وہ بڑھانا چاہتے ہیں، یو ڈونٹ تھنک از دیٹ پاسبل ان دا کمنگ ڈیز، ان دا نیئر فیوچر؟ دیکھیں نا، پاسبل کی ڈیفینیشن بڑھ گئی ہے تو اب تو کچھ بھی پاسبل ہو سکتا ہے. کیا وہ پروبیبلی ہو سکتا ہے، لیکن کیا وہ مستحکم ابراہیم اکارڈز ہوں گے؟ آئی ڈو ناٹ تھنک سو. اس وقت ابراہیم اکارڈ کو پش کرنے والا صرف ایک شخص ہے، اور وہ بڑا امپورٹنٹ شخص ہے، جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے. رائٹ، بیکاز ان ہز پرسنل انٹرسٹ ایز اپوز ٹو صرف امریکہ کے انٹرسٹ، وہ ایک اہم چیز ہے. سو وہ اسے پش کریں گے، وہ ہمارے جیسے ملکوں کو بھی پش کریں گے، لیکن جب تک سعودی عربیہ پش نہیں ہوتا تو اور کچھ نہیں ہوتا. لیکن آئی ڈو ناٹ سی مجھے لاجک نہیں سمجھ آتی کہ جب تک غزہ کا وہ حال ہے جو آج ہے، یا ویسٹ بینک کا، ہم ویسٹ بینک کو بھول جاتے ہیں کہ وہاں جو چیزیں ہو رہی ہیں، آئی کین ناٹ سی کہ اس میں جو ہے ایون جو دوسرے عرب ممالک ہیں وہ اس میں جمپ کریں گے. دیکھیں جو ابراہیم اکارڈ میں جمپ کر کے تسلیم کر بھی چکے ہیں، وہ بھی اب کولڈ ہو گئے. سو یس، دیر از اے پش، اینڈ پش کہیں جا سکتی ہے، لیکن ایز اے پاتھ ٹو پیس آئی ایم ناٹ ایٹ آل آپٹمسٹک. بہت بہت شکریہ سر، ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کراچی کی، اور جو وہاں کچھ دن پہلے ایک عمارت جو تھی وہ گری. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے کراچی میں ایک افسوسناک واقعے کا. 4 جولائی کو لیاری جو علاقہ ہے کراچی میں، وہاں ایک 5 منزلہ بلڈنگ جو تھی، رہائشی عمارت، وہ گر گئی. آبویسلی وہاں لوگ رہ رہے تھے. 27 افراد کی جو ہیں لاشیں وہ وہاں سے نکالی گئی ہیں. ریسکیو آپریشن جو ہے وہ اب مکمل ہو چکا ہے. مگر ایک دفعہ پھر ایسا جب واقعہ ہوا تو ہم جو توجہ ہے وہ سب کی گئی ہے جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے. پہلے ماضی میں بھی اس اتھارٹی کے حوالے سے بہت خبریں بھی ہوئی ہیں، باتیں بھی ہوئی ہیں. اس دفعہ پھر اس پہ بات ہو رہی ہے. مگر پہلے تھوڑا سا اگر سندھ حکومت کا ہم ذکر کر لیں، انہوں نے فوراً ہی SCBA کے کچھ جو آفیسرز ہیں ان کو معطل کر دیا. جو لواحقین ہیں، جن لوگوں کے جو اس حادثے میں فوت ہوئے ہیں، ان کو 10 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے. اور جو وزیر بلدیات ہے سعید غنی صاحب، انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ 50 کے قریب ایسی عمارتیں ہیں کراچی میں جن کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو گرا دیا جائے گا. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ انہوں نے کس طرح اس علاقے میں جو تعینات تھے ڈائریکٹر، ڈیپیوٹی ڈائریکٹر اور انسپیکٹر کے لیول کے SCBA کے افسران، ان سب کو معطل کر دیا گیا ہے. یہ بھی پتہ چلا کہ 2022 میں پہلی دفعہ اس عمارت کی جو حالت ہے اس کا پتہ چلا، تو اس کے بعد جتنے بھی آفیسرز اس علاقے میں تعینات ہوئے ہیں ان سب کو انویسٹیگیشن کا حصہ بنایا جائے گا. مگر زیادہ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ لیاری سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے قومی اسمبلی کے رکن ہیں نبیل گبول صاحب، انہوں نے SCBA پہ بہت تنقید کی ہے.
انہوں نے کہا کہ جو ذمہ داران ہیں اس واقعے کے ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور یہ بھی کہا کہ یہ SCBA جو ہے یہ ایک بہت بدعنوان ادارہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے آفیشلز ان کا فون بھی نہیں اٹھاتے، اور جو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ SCBA کا جو DG ہے وہ تو ڈان ہوتا ہے، اس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ یہ جو سارا معاملہ ہے اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد توحید صاحب جو ہیں کراچی اربن لیب۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ جی توحید صاحب، سندھ حکومت بہت سارے اقدام تو کر رہی ہے اس واقعے کے بعد، کتنے آپ کے خیال میں جس کو کہتے ہیں نا کنونسنگ ایفرٹس ہیں کہ وہ سچ مچ اس معاملے کو یا اس طرح کے واقعات کو آنے والے دنوں میں ہونے سے روکنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس طرح کے واقعات، آپ کو یاد ہوگا 2019-2020 میں ایسے کئی واقعات یکدم سامنے آئے تھے، ایسا کہ ایک ہی ہفتے میں 2-3 جگہ ڈفرینٹ بلڈنگ کولیپس ہوئی تھی اور کافی لوگ جو ہے وہ حادثات کا شکار بھی ہوئے تھے۔ اس وقت میں نے اس کا ڈیٹیل انالیسس کیا تھا تو ہم نے پتہ چلا کہ 70s کی دہائی میں لیاری کے ہی محلے بغدادی میں ایک بسم اللہ بلڈنگ تھی جو پہلی بار، یعنی کراچی میں اگر جو بلڈنگ کولیپس ہوئی تھی وہ بھی لیاری سے تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا تو متعدد قسم کی لسٹیں سامنے آئیں جو کہ SBC کی جانب سے جاری کی گئیں، جس میں 422 اور کہیں 480 ایسی عمارتیں ہیں جن کو مخدوش، انتہائی مخدوش اور یعنی کہ ڈفرینٹ انداز میں کیٹیگرائز کیا گیا، لیکن اس میں لوگ رہ رہے ہیں۔ اور ایسے جب واقعات ہوتے ہیں، جب میڈیا بھی اور چاہے وہ پولیٹیکل جو اینٹیٹیز ہیں وہ چاہے ادارے ہوں وہ سب حرکت میں آتے ہیں۔ اور میں نے بتایا نا کہ 19-20 میں بھی یہ بات بہت زیادہ اوپر آئی تھی اور ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی، میڈیا ٹاک بھی کی ہوگی یقیناً، رائٹ اپ بھی کیے تھے، لیکن اس کے بعد سے گزشتہ 4-5 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسی کارروائی عمل میں نہیں آئی کہ جو ایک طریقہ کار بنتا ہے، ایسا کوئی سلسلہ سامنے نہیں آیا۔ تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ حکومتی ادارے اس وقت بھی جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ یہ تمام صورتحال جو ہے یہ تھوڑی سی سیٹل ڈاؤن ہو جائے، لوگ کام ڈاؤن ہو جائیں، اور اس کے بعد ایز یوزول شہر میں جو یعنی کہ ایک سمجھ لیں مختلف قسم کے مسائل ہیں وہ اس طرح چل رہے ہیں اور شہر اس طرح چلتا رہے گا۔ تو توحید صاحب، یہ جو حکومت کی طرف سے دعوے آ رہے ہیں کہ 50 جو عمارتیں ہیں انہوں نے ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کیونکہ وہ بری حالت میں اور ان کو اب گرا دیا جائے گا، آپ کو نہیں لگ رہا کہ ایسا کوئی فیصلہ ایونچولی حکومت کرے گی، یہ صرف دعوے ہیں؟ دیکھیں اب چلیں ہم 50 اس وقت فیملیز کی 50 یعنی کہ اسٹرکچر کی بات کر لیتے ہیں۔ ان 50 اسٹرکچر میں ایک اسٹرکچر میں کم و بیش 3 سے 4 فیملیز رہ رہی ہیں وہاں پہ جو اس وقت اربن ڈینسٹی کی صورتحال ہے۔ تو ہم کہتے ہیں چلیں 200 خاندان ہیں اور ہر فی خاندان اگر 6 افراد بھی ہیں تو آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں کہ کتنی بڑی پاپولیشن ہے۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس کو گرانے یا لوگوں کو وہاں سے ہٹانے سے پہلے کیا یہ پلاننگ کی گئی کہ ان لوگوں کو وقتی طور پر کہاں آباد کیا جائے گا، اور پھر جو ہے کلی طور پر یعنی کہ آگے لانگ ٹرم پیریڈ پہ ان کے لیے ریسیٹلمنٹ یا ریہیبلیٹیشن کیا ہوگی؟ کیا ان خاندانوں کی لسٹیں بن چکی ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کتنے لوگ موجود ہیں؟ وہ جیسے میں نے ایک اندازہ بتایا کہ نمبر آف فیملیز، نمبر آف پیپل، جینڈر اسپیکٹ اس کا کیا ہے، ایلڈرس کتنے ہیں، چلڈرن کتنے ہیں، وہ تمام چیزیں کیا یہ چیزیں ہو گئی ہیں یا ابھی صرف بیان کی حد تک بات ہے؟ سوال تو یہ آ جاتا ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں ایسے سلسلے ہوتے ہیں، لیکن حکومتوں کے کام کا انداز بتاتا ہے کہ اگر یہ لسٹیں پچھلے 2-3 دن میں بن چکی ہیں تو موسٹ ویلکم، بالکل جی ٹھیک ہے، اس کا مطلب آپ کا ارادہ، آپ کی انٹینشن ہے کہ آپ جو ہے اس چیز کو صحیح ڈائریکشن میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اگر صرف یہ کیا گیا کہ لوگوں کو وہاں سے ڈسپلیس کر دیا جائے گا اور اس کے بعد کوئی وے آؤٹ نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہر کی جو حالت دار ہے کہ اس وقت اس شہر میں جو چور بازاری اور جو کرپشن اور دیگر طرح کے معاملات ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہمارے مہمان کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم۔